अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो खबरों पे बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने भी अटेंड की है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें सऊदी अरब के लिए मैसेज दिया गया, अफगानिस्तान के लिए मैसेज दिया गया और इंडिया के लिए बड़ा मैसेज दिया गया। पाकिस्तान ने कुछ नए हथियार भी बनाए। 14 अगस्त को उनकी नुमाइश भी होने जा रही है, कौन से नए हथियार पाकिस्तान बना रहा है। और सऊदी अरब को पाकिस्तान ने कह दिया है कि उससे किया गया अहद हम निभाएंगे। इस पर बात करूंगा। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसा बयान दिया है जिसको कहा जा रहा है कि इस सदी का सबसे दिलेराना बयान और इम्पोर्टेंट बयान है। क्या बयान ऐसा दिया है और कितना मुश्किल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नैरेटिव बदल के जा रह सकता है और उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब खुलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सामने आए हैं और बहुत बड़ा बयान दिया है और उसके बाद से अब उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। तो इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बता सकें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सालगिरह मनाई जा रही है मार्का हक की। गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में आपको पता ही है कि इंडिया ने एक हमला किया था पाकिस्तान पे, बुज़दिलाना। लोग आज के दिन, यानी आप 7 तारीख का उस पिछले साल का सोचें तो परेशान थे। पाकिस्तान में मदरसों पे हमले हो गए, ये हो गया वो हो गया। गो के एयरफोर्स की कामयाबी की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी कि पाकिस्तान में उसने, इंडिया ने दीदा दिलेरी से पाकिस्तान पे हमला किया। उसके फिर 3 दिन बाद जो हुआ था, फिर तारीख रकम हुई दुनिया में और आज तक पाकिस्तान में उस चीज़ की बरकत आ रही है। जो बुनियाद महसूस ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को वो सबक सिखाया कि ट्रंप भी कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान जो है वो छा गया है। तो उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एयरफोर्स के भी लोग थे, एयरफोर्स के भी एयर वाइस मार्शल थे, नेवी के भी वाइस चीफ थे और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, आपको पता है, यानी फ़ौज के DGISPR भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ। हम भी वहाँ मौजूद थे। जो उसमें बड़े मैसेजेस दिए गए उससे हवाले से बात करना चाहता हूँ। वो 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद आपने देखी भी ना हो, लेकिन मैं जो उससे क्रक्स निकाला है उसमें एक तो बड़ी बात पाकिस्तान ने ये की है कि सऊदी अरब को बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। कहा बाकायदा वऔफू बिअहदिकुम, ये जो कुरान की आयत है जिसमें उसके अल्फाज हैं जिसका मफहूम है कि अपने वादों को पूरा करो। तो उन्होंने कहा कि हमने जो सऊदी अरब से पिछले साल अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने वादा किया, यानी कि अहद किया था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, जिसके तहत हमने कहा था एक पे हमला, दोनों पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो पाकिस्तान एक वादा शार कौम है। DGISPR ने ये कहा बाकायदा तौर पे, पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जमान ने ये मैसेज दिया सऊदी अरब को कि हम आपके साथ वादा निभाएंगे, हम वफादार कौम है, वादा शार कौम है और जो वादा हमने किया है उसको पूरा करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए कट मरना पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश है, फ़ौज की तो है ही है, और हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी जो है वो सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है। तो सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी थ्रेट होगा, कोई भी उनको ख़तरा होगा, तो पाकिस्तान के लिए वो ख़तरा है। उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान पे इंडिया दोबारा हमला करता है, कुछ होता है, तो सऊदी अरब क्या पाकिस्तान का साथ देगा? तो उन्होंने पूरी तमहीद ये वाली बता के उसके बाद कहा कि सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी पे हमला पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे हमला समझता है। तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान पे हमले को और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे को अपने ऊपर ख़तरा समझ के भाइयों की तरह हमेशा से करता भी रहा है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। वो दूसरी बड़ी बात जो उसमें की, उन्होंने बताया कि इस दफ़ा 14 अगस्त को एक परेड होगी जिसमें पाकिस्तान अपना जदीद असले की एक झलक दिखाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया को पता नहीं, जिस तरह पिछली दफ़ा उनको बिल्कुल समझ भी नहीं आई थी और क्या हो गया था, इस दफ़ा भी उनको नहीं पता कि हमने 1 साल में क्या क्या तैयारियां की हैं। उसमें कुछ झलक तो उन्होंने दिखाई। आर्मी रॉकेट फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने मुतारिफ़ की है, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है, वो बड़ी चीज़ है। सिनर्जाइज़ किया तीनों फोर्सेस को, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा कायम करके तीनों फोर्सेस को क्विक रिस्पांस में बदलने के लिए सिनर्जाइज़ किया गया, उसका बताया कि किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया सोच भी नहीं सकता कि अब पाकिस्तान को कोई मिटाए। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, और ये बात बिल्कुल सच साबित होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नहीं गलतफहमी इंडिया के हवाले से कि वो बड़ा है और वो जो कुछ भी है, लेकिन इंडिया को हमारे बारे में गलतफहमी है। एक तो ये कि हम न्यूक्लियर वॉर में उनसे हारने वाले हैं नहीं। दूसरी बात, हमारे पास जज्बा ईमानी है, हमें ज़िंदगी की ख्वाहिश से ज़्यादा शहादत की ख्वाहिश होती है, तो वो भी पावर है हमारे पास। और तीसरा, हमारे पास कन्वेंशनल पावर है जो दुनिया ने देख ली है। हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम किस तरह आगे हैं। और एयरफोर्स के भी जब वहाँ पर मौजूद थे, तारिक गाजी साहब AVM हैं, एयर वाइस मार्शल, उन्होंने बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के 8 जहाज़ गिराए थे, जिसमें 4 राफेल थे। एक बहुत ही महंगा अनमैन्ड ड्रोन था जिसमें जो पायलट नहीं होता, और फिर Su-30 था और मिग जहाज़ भी था। तो
4 رفیل اور 8-0 اسکور ہے انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ انڈیا فلمیں لکھ سکتا ہے لیکن ہم تاریخ لکھ رہے ہیں، اور ہم اپنی قوم کو جو پاکستانی اور قوم کا فخر بننے کا جو سٹیٹس پاکستان ایئر فورس کو حاصل ہے، ہم اس کو ہر قیمت پر نبھائیں گے اور اس فخر کو آگے لے کے جائیں گے. پھر انکشاف کیا پاکستان نیوی کے جو شفاعت صاحب تھے وائس چیف، انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کا جو وکرانت ہے ایئر کرافٹ کیریئر، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی اس پوزیشن میں آ گئی تھی کہ ہم اس کو ڈبو دیں، مگر ہم نے اسٹریٹجک ریسٹینڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یعنی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو نہیں گرایا، اس لیے کہ ہم اس کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے. اور اگر انڈیا والوں میں اتنی وہ ہوتی جرت انڈیا کی نیوی میں، تو پاکستان پہ حملہ کرتے. وہ پلان کر رہے تھے کراچی کا، انہوں نے کہا کراچی کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کراچی کا وہ حملہ کر سکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز سوچ بھی سکتے ہیں. یہی بات ایئر فورس نے کہی کہ ہمارے نشانے پہ ان سے زیادہ جہاز بھی تھے، 8 سے بھی زیادہ، لیکن ہم نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایسکیلیشن کو، یعنی تناؤ کو بڑھنے سے بچایا. اور جتنا انہیں جن جہازوں نے پاکستان پہ میزائل مارے تھے صرف ان کو نشانہ بنایا گیا، ورنہ ہم ساروں کو نشانہ بنا سکتے تھے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں ان کو ہم پیچھے پچھاڑ چکے تھے اور ان کے جہازوں کی کمیونیکیشن ساری ہمارے پاس تھی اور وہ بے بس ہمارے سامنے کھڑے نشانے پہ تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان نے ایک ملٹی ڈومین وارفیئر، جس میں کہ کثیر الجہتی جنگ کا مظاہرہ کر کے دکھایا جو کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی. تو واقعی میں آپ اندازہ کریں کہ پچھلے سال سے اب تک کیا کیا بدل چکا ہے. آپ سوچیں کہ 7 مئی کو آپ کی کیا پوزیشن تھی، آپ سوچ رہے تھے پاکستان پہ انڈیا نے آ کے حملہ کر دیا ہے، اور کئی لوگ تو کہتے گھس کے مارا ہے. دیکھیں جو یعنی جن کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کیونکہ جی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنی ہے. حالانکہ جس وقت جنگ ہو گئی تو ہم سب ایک ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہے، کیونکہ یہ ملک ہوگا تو ساری پارٹیاں اور سب کچھ ہوگا. تو ایسی اداسی کی کیفیت تھی. اور آج دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہے. کچھ 10 کنسیکوینسز انہوں نے گنوائے، جس میں پاکستان کے جو رفیل کو گرانے کے بعد JF-17 کے آرڈر آنا شروع ہو گئے، پاکستان کی اسٹیچر بڑھ گیا، انڈیا کا یہ بیانیہ چلا گیا. یہ سب چیزیں یہ اس کا حصہ ہوئی ہیں. اچھا، افغانستان کے لیے ایک بڑا میسیج دیا. انہوں نے کہا کہ جی افغانستان نے بڑا فیمسلی انگریزوں کو، وہ جو امریکنز آئے تھے ان کو کہا تھا، ان افغان طالبان نے، کہ یو ہیو واچز وی ہیو ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس گھڑیاں پتہ نہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس، پاکستان کے پاس گھڑیال ہے. اور افغانستان میں آپریشن بریان مرسوس جاری رہے گا. جب سے یہ شروع ہوا ہے، دہشت گردی پاکستان میں کم ہو گئی ہے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں. ہم آپ کے بھائی ہیں، دوست بن سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن دہشت گردی جاری رہے گی تو ہمارا آپریشن بھی جاری رہے گا. اور ہم نے دہشت گردی کو روک دیا ہے اکتوبر سے لے کے، گزشتہ سال اکتوبر سے جب سے آپریشن چل رہا ہے تب سے جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان میں رک گئی ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک ہم افغانستان کو بھی کلیئر میسیج دیا گیا. سعودی عرب کے لیے بھی انڈیا کو میسیج دیا کہ دوبارہ ایڈونچر کا نہ سوچنا، کیونکہ اگر دوبارہ کرو گے تو پہلے سے زیادہ مضبوط اور تیار پاؤ گے، اور تم پراکسیز کے ذریعے جنگ لڑو جس طرح مرضی، کسی طرح پاکستان سے نہیں جیت سکتے. انٹرنل پالیٹکس پہ انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، آج ظاہر ہے اس پہ ہی تھا، لیکن پرائم منسٹر کے حوالے سے بیانات بھی چلائے گئے اور کہا بھی گیا کہ بہت اچھی سینرجی ہے دونوں لیڈرشپ میں، سول ملٹری لیڈرشپ میں. تو وہ جو تاثر تھا کہ جی ونڈر بوائے آ رہا ہے اور کوئی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ بھی ایسا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا. اور سول ملٹری ایکویشن جو ہے بڑی اسموتھ نظر آ رہی تھی. آج کی پریس کانفرنس میں بڑے لوگ بلائے گئے تھے، کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے، اور ظاہر ہے اور کافی لمبی بھی چلی ہے، کوئی تقریباً 3 گھنٹے کے قریب، پونے 3 گھنٹے کے قریب پریس کانفرنس چلی. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. تو دوسری خبر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ کو پتہ ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں. مفتی محمود کون تھے؟ آپ میں سے جن زی کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا. جو ان کے والد مفتی محمود صاحب تھے، وہ پاکستان کے آئین کے لکھنے والوں میں سے شامل تھے. جب بھٹو دور میں 1973 کا آئین بنا تھا تو مفتی محمود صاحب بھی اس میں شامل تھے اور وہ لکھتے تھے. بہت بڑے سیاستدان تھے، چیف منسٹر رہے ہیں KP کے. تو ان کے صاحبزادے ہیں اور بڑی جماعت کے وہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے. اور جو دیوبند جاتے ہیں انڈیا میں، جو دیوبند مکتبہ فکر ہے اس کے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں. علماء دیوبند کے بڑے رہنما ہیں. اور طالبان بھی دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، افغان طالبان بھی اور TTP بھی. تو ایسے تناظر میں میں آپ کو ساری تاثر کیوں دے رہا ہوں کہ یہ کیوں، مولانا صاحب کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا 1973 کے آئین کا کتنا ذکر کرتے ہیں. پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان کے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، بہت عرصے سے قانون کی جدوجہد کرتے ہیں، اپوزیشن اتحادوں کے سربراہ رہے ہیں، پاکستان کی آئینی پارلیمانی جدوجہد میں ایک یقین رکھتے ہیں. بڑی جماعت ہے، سینیٹر بھی ان کے ہوتے ہیں، MNAs بھی ہوتے ہیں، صوبائی حکومتیں بھی بنائی ہیں انہوں نے. وہ جناب ان کے پارٹی کے ایک رہنما تھے، بہت بزرگ عالم دین، ممتاز عالم دین تھے، مولانا محمد ادریس. ان کو قتل کر دیا گیا KP میں چند دن قبل، اور بڑا بہیمانہ طریقے سے دہشت گردی کے واقعے میں ان کو مارا گیا. اور وہ موت العالم کہتے ہیں، موت العالم یعنی کہ ایک عالم دین کی موت ایک دنیا کی موت ہوتی ہے. تو بہت بڑا نقصان ہوا.
اس پر اور وہ بہت بڑے آدمی تھے, اتنے بڑے آدمی تھے کہ احمد ولی خان ان کے گھر گئے, بڑی تعزیت کی, اور احمد ولی خان نے کہا کہ ان کے والد میرے والد کے واقف تھے اور ان کے دادا دیوبند سے فارغ تھے اور وہ باچا خان کے واقف تھے, تو اتنے ہمارے گہرے تعلقات ہیں. اور بڑے عالم دین تھے, ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بنیان و مرصوص میں اور پاکستان کی عزت بنی ہے. انہوں نے ذکر کیا تھا اپنی کسی ایک تقریر میں اور کہا تھا کہ پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے اور دنیا میں عزت بنی ہے, اور اس میں انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف حافظ عاصم منیر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جی انہوں نے جو اسلامی طریقے سے جنگ لڑی اور جس طریقے سے کیا, اس کے بعد اللہ نے پاکستان کو عزت دی, باہر میں دیکھ کے آ رہا ہوں, یہ انہوں نے بات کی تھی. اور اس بات کے بعد ان کے خلاف کیمپین بھی چلائی گئی, کچھ لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں, کوئی لوگ پتہ نہیں بیرون ملک مقیم تھے, کوئی کیا تھے, کس پارٹی سے افیلیٹڈ تھے, حکمران جماعت جو کے پی کی ہے اس سے منسلک کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں. لیکن وہ بھی پروپیگنڈا بھی ہوا کہ جی ان کے خلاف, وہ بھی شروع ہوا, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی, پھر ان کو شہید کر دیا گیا. اس شہادت کے بعد مولانا فضل الرحمان بہت بڑا جنازہ دیکھا گیا, کے پی کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا, آپ نے دیکھا ہوگا جمع غفیر, وہ مولانا ان کے گھر تشریف لے کے گئے, آج انہوں نے دستار بندی بھی کی ان کے بیٹے کی مولانا ادریس کی, اور وہاں پر جو انہوں نے تقریر کی اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بڑے علماء نے کہا ہے کہ 15ویں صدی جو اسلام کی ہے اس کی سب سے بڑی بہادرانہ تقریر ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ جو ہے وہ علماء کو شہید کرتے ہو. کس سے مخاطب ہو کے کہا؟ انہوں نے ٹی ٹی پی کو مخاطب ہو کے کہا, تحریک طالبان پاکستان خود کو کہتے ہیں, اور جن کو حکومت اور ہماری ریاست کہتی ہے کہ فتنۃ الخوارج, ان کو کہا, اور ان کو کہا کہ تم ہمیں مرتد کہتے ہو, علماء کرام کو مرتد کہتے ہو, مولانا حسن جان کو مرتد کہتے ہو, بڑے بڑے مفتیان کرام کو مرتد کہتے ہو. یہ ثابت کرتا ہے کہ تم مرتد ہو. تم کون سے دین, تم ہو کیا؟ تم بگوڑے ہو, تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم بزدل ہو, بگوڑے ہو. یہ بات انہوں نے کی, اور اس کے سارے بیانیے کو کہ جی تم کہتے ہو تم اسلام کا پتہ ہے, تمہیں اسلام کا کیا پتہ؟ علماء کرام کو دین کا نہیں پتہ. انہوں نے کہا پورے پاکستان کے علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہتھیار اٹھانا یعنی حکومت کے خلاف یا پاکستان کے اندر یہ غیر اسلامی ہے, تو تم کیسے اٹھاتے ہو؟ میں کہتا ہوں اتنا دلیرانہ بیان پاکستان میں ہم نے آج تک اس طرح کا نہیں سنا, جس طریقے سے جتنی کلیئرٹی سے بیان دیا. اور کس کی طرف رہا ہے؟ جو کہ علماء دیوبند کے رہنما ہیں, جو اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, جن کی افغانستان میں بھی بڑی عزت ہے. آج بائی دا وے افغانستان کے پاکستان میں جو سفیر ہیں طالبان کے, وہ بھی ان کے گھر گئے اور ان سے مل کے آیا, تعزیت بھی کی, اور انہوں نے بھی کہا کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ اس بیان کی اہمیت جو ہے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کتنی سگنیفیکنٹ ایک بیانیے کو دھچکا ہے خوارج قرار دے کے ان کو کہا. بلکہ آج آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جو یہ بیانیہ ان کا تھا کہ جی اسلام ہے, ان کی شکلیں اسلام سے ملتی ہیں, ان کا کام کوئی اسلام سے نہیں ملتا. علماء کرام کو, بڑے بڑے جید علماء کرام کو, مولانا حسن جان صاحب کو شہید کیا گیا تھا, وہ بھی بڑے عالم دین تھے. اور بھی کئی لوگ ہیں جن کا مجھے نام اب یاد نہیں ہے, لیکن کتنے سارے علماء کرام کو شہید کیا. تو مولانا فضل الرحمان نے ایک اعلان جہاد کیا اور بڑا کلمہ حق بلند کیا, بڑا خطرناک تھا, جو کوئی بندہ نہیں کرتا. تو مولانا صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے. میں ابھی پتہ نہیں کر سکا کہ کتنا اضافہ کیا گیا یا نہیں, لیکن ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ظاہر ہے ایک پارلیمانی سیاست میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کے پارلیمانی نظام کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ ان کا کتنی وفا ہے, نسلوں سے وفا ہے, اور کتنی ان کی وہ کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے اتنا بڑا بیان دے کر یہ پاکستان کی قوم پر بھی ایک احسان کیا ہے کہ دہشت گردی کے فتنے کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. اس سے کم از کم یہ بات لوگوں کو اجاگر ہوگی کہ جو یہ نام لیتے ہیں اسلام کا نام نہاد, اور یہ جس طرح مسجدوں میں حملے, علماء کو قتل کرنا, عام لوگوں کو قتل کرنا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خوارج کون تھے؟ وہ بھی اسلام سے خارج تھے, اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت پکا مسلمان کہتے تھے. اب یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کے بڑے بڑے علماء کو مرتد کہہ رہے ہیں. یار آپ ہو کون جو ان کو کہتے ہو؟ یہ بات مولانا نے ان کو کہی ہے, بڑی سخت اور بڑی زبردست تقریر کی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین تقریر بھی ہے, اور وہ بہت وائرل بھی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیں آج کا سیشن.